नगीना एक हिंदू औरत थी। चंद दिन पहले उसकी वफात हुई। वफात से कुछ दिन पहले वो गुमसुम और परेशान रहती थी। इसी परेशानी में एक दिन उसे दिल का दौरा पड़ा और उसकी वफात हो गई। जो ही उसकी लाश को जलाने लगे तो आग ने उसकी लाश को ना जलाया। 2-3 बार कोशिश की लेकिन आग ने कोई असर ना किया। जब तहकीक की तो ये अजीबो गरीब राज फाश हुआ कि अम्मा, मुझे नगीना की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो तो मुझसे कोई बात नहीं कर रही थी। मैंने अपनी सास से कहा तो वो गुस्से भरी निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि उस हिंदू औरत के घर मत जाया करो। क्यों बार बार उसके घर चली जाती हो? हम मुसलमान हैं और वो हिंदू। हमें उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। मेरी सास ने कहा तो मैं अपना सा मुंह लेकर रह गई। वैसे मैं ज्यादा तो नहीं, लेकिन कभी कभार उसके घर चली जाती थी। वो मेरी ही हम उम्र थी। जब से मेरी शादी होकर आई थी मैंने उसे घर ही में देखा था। वो भी शादीशुदा थी और ये उसका मायका नहीं बल्कि ससुराल था। ये अलग बात थी कि उसके कोई बच्चे नहीं थे। वो ज्वाइंट फैमिली में रहती थी। उसकी 2 देवरानियां और देवर भी उसके साथ रहते थे। सास भी थी लेकिन ससुर फोत हो गया था। कभी कभार उसके घर चली जाया करती थी। मेरे दोनों बच्चे अब जवानी की दहलीज तक पहुंच चुके थे और मुझे उनकी शादियों की फिक्र होने लगी थी। अब भी वो इतने बड़े तो नहीं थे, अभी पढ़ ही रहे थे। लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उनके फर्ज से जल्द सुबकदोश हो जाऊं। मेरे माँ बाप ने भी तो जल्दी जल्दी ही ब्याह दिया था। ये मोहल्ला बहुत बड़ा था। कुछ हिंदू घर भी थे। मेरी सास को हिंदुओं से मेल जोल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं भी मेल जोल नहीं करती थी। बस कभी कभार ही नगीना से 2-4 बातें हो जाती थी। वो मुझे अच्छी औरत लगती थी। मजहब वाली बात तो दूसरी तरफ थी। इंसानियत के नाते वो एक अच्छी औरत मालूम होती थी। लेकिन ना जाने उसे क्या परेशानी लाहक थी। मैं उसके घर गई तो वो मुझसे बोली भी नहीं और चुप सादे बैठी रही। मैं उससे पूछती रही कि आखिर उसके साथ क्या मसला है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैं भी जरा जल्दी में थी, इसीलिए घर वापस आ गई। मैंने सोचा कि दोबारा वक्त निकाल कर उसके पास जाऊंगी। शायद मेरा वहां जाना उसकी देवरानियों और सास को भी बिल्कुल पसंद नहीं था। ये शायद वो भी मेरी सास की तरह सोचते थे। मजहब का फर्क हम लोगों के दरमियान आ गया था। अगर मजहब का फर्क ना होता तो आज वो मेरी और मैं उसकी बहुत अच्छी दोस्त होती। लेकिन एक मजहब के फर्क की वजह से हम अब तक ताल्लुकात को मजीद आगे नहीं बढ़ा पाए थे। हालांकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कुछ नहीं कहा। यहाँ पर तो लोगों ने बना रखा था कि हमें गैर मुस्लिम से बात नहीं करनी चाहिए। हालांकि ये सरासर गलत था, लेकिन मैं अपनी सास की वजह से उससे ज्यादा मेल जोल नहीं बढ़ा पाई थी। न जाने उसके साथ आखिर क्या मसला था। मैं घर आई तो फिर कामों में मसरूफ हो गई और 2-3 दिन तक तो मुझे ये ख्याल ही नहीं आया कि मैंने उसके घर भी जाना है। मैं तो अपनी जिंदगी में मुकम्मल तौर पर मगन हो गई थी। मेरे बेटे दोनों ही 12वीं जमात में थे। एक छोटा था और एक बड़ा था, लेकिन दोनों हम जमात थे क्योंकि मेरे शोहर ने मेरे छोटे बेटे को भी बड़े के साथ मिला दिया था। इसकी एक क्लास मिस करवा दी थी। उसने छठी क्लास नहीं पढ़ी थी। 5वीं के बाद 7वीं में ही बैठ गया था। चौथे दिन मुझे ख्याल आया कि मुझे नगीना की खबर लेनी चाहिए, तो मैं उसके घर पहुंच गई। दरवाजे पर दस्तक दी मगर कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। मैं मायूस होकर लौटने लगी तो दरवाज़ा खुल गया। नगीना ने दरवाज़ा नहीं खोला बल्कि उसकी देवरानी के बेटे ने ही दरवाज़ा खोला था। मैं घर के अंदर आ गई।
گھر کا صحن بہت بڑا تھا اور 6-7 کمرے بھی تھے، کیونکہ 3 فیملیاں ایک ساتھ رہتی تھی اور پھر ساس بھی تو تھی۔ میں چپ چاپ نگینا کے کمرے کی طرف چل گئی۔ صحن میں کوئی نہیں بیٹھا تھا، اور ویسے اگر کوئی بیٹھا بھی ہوتا تو میں اس کی دیورانی اور ساس سے بات نہیں کرتی تھی۔ وہ ہر وقت ہی مجھے دیکھ کر منہ بنا لیتی تھی۔ میں نگینا کے کمرے میں گئی تو اسے روتا ہوا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں اس کے پاس گئی اور اس سے پوچھنے لگی، نگینا کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ تم اس دن بھی مجھے بہت پریشان لگ رہی تھی اور آج بھی تم رو رہی ہو۔ اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ۔ میری بات سن کر اس نے دونوں ہتھیلیوں سے اپنی آنکھوں کو رگڑا اور مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگی۔ نہیں فاطمہ، کوئی بات نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، بس سر میں ہلکا سا درد ہو رہا تھا، اسی لیے آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اس نے گیلی آواز کے ساتھ کہا اور چہرے پر مسکراہٹ بھی سجا لی۔ حالانکہ واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا کہ اسے کوئی پریشانی ہے یا کوئی چیز اسے تنگ کر رہی ہے۔ نگینا، تم جھوٹ بول رہی ہو، تمہاری آنکھوں سے لگ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تم مجھ کو بتانا نہیں چاہتی۔ میں تو تمہیں اپنی دوست سمجھتی تھی، لیکن تم ہی مجھے کچھ نہیں سمجھتی، تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں نے مصنوعی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تو وہ میری آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ فاطمہ، میں تم سے ایک بات کہوں؟ اس نے یہ کہا تو میں بھی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں ضرور کہو، اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہارا مسئلہ حل کر دوں گی اگر مجھ سے بن سکا تو۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تو پھر وہ خاموش سی ہو گئی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے اس سے کہا، نگینا بتاؤ نا، کیا بات ہے؟ مجھے یقین ہے کہ تم کسی پریشانی میں ہو۔ اس کے نفی میں ہلتے ہوئے سر کو دیکھ کر میں نے کہا تو وہ مسکرانے لگی۔ نہیں نہیں، کوئی بات نہیں، میں تو بس ویسے ہی تمہارا امتحان لے رہی تھی کہ کیا تم میری پریشانی میں میرا ساتھ دے بھی سکتی ہو یا نہیں۔ میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے چہرے پر ایک مرتبہ پھر سے مصنوعی مسکراہٹ سجا لی، شاید وہ کوئی بات کرنا چاہ رہی تھی اور پھر خود ہی خاموش ہو گئی تھی۔ میں بھی اب اس سے وہ بات نہیں اگلوا سکتی تھی۔ تھوڑی دیر میں ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، پھر اس کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ مجھے اس کے کمرے میں کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، جیسے کچھ بدلا بدلا سا۔ میں بہت دنوں بعد اس کمرے میں آ رہی تھی، پچھلی مرتبہ بھی میں صحن سے ہی ہو کر چلی گئی تھی، اور اب تقریباً 25 دن بعد میں اس کمرے میں آ رہی تھی۔ مجھے وہ کمرہ ذرا بدلا بدلا سا لگا تھا۔ اب میں کمرے سے باہر نکل آئی تھی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھی، لیکن اب بھی میرے ذہن میں اس کے کمرے کا نقشہ گھوم رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں، لیکن میرا ذہن میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ پھر میں اپنے گھر چلی گئی۔ مجھے گھر گئے ہوئے ابھی 1 گھنٹہ ہی نہیں ہوا تھا کہ ان کے گھر سے تیز تیز آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی آپس میں لڑ جھگڑ رہا ہو۔ اکثر ہی اس کا شوہر اس سے لڑتا رہتا تھا اور کہتا تھا کہ وہ اسے طلاق دے دے گا اور دوسری شادی کر لے گا، کیونکہ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ میں جانتی تھی کہ اب بھی وہ اس سے لڑ رہا ہوگا۔ میرا دل چاہا کہ میں اس کے پاس جاؤں، مگر میری ساس نے مجھے روک لیا۔ میری ساس صحن میں بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تم ان ہندوؤں کے معاملات میں نہ پڑو، بلکہ اپنا گھر دیکھو۔ میرے دونوں بچے بھی اسکول سے واپس آنے والے تھے، اسی لیے میں کھانا بنانے لگی۔ مجھے کھانا بناتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا۔ اس کے بعد بھی شور آ رہا تھا۔ مجھ سے صبر نہ ہوا اور میں فوراً سے اپنے گھر سے نکل آئی۔
हमारे घर साथ साथ ही थे, बस एक दो घर का ही फासला था। मैं 5 मिनट के अंदर ही उसके घर पहुंच गई। दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं घर के अंदर चली गई। सहन में एक तमाशा लगा हुआ था। इसकी दोनों देवरानियां, देवर, सास और शोहर सभी खड़े थे। मुझे देखकर सबको चुप लग गई। वो जमीन पर बैठी आंसू बहा रही थी। फिर से उसका शोहर उसे यही धमकी दे रहा था कि अगर वो 6 माह के अंदर अंदर कोई खुशखबरी नहीं सुनाएगी तो वो उसे छोड़ देगा। शायद उसने किसी दूसरी औरत को भी देख रखा था। वो बेचारी रो रही थी और कह रही थी कि इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। इसका नाम नगीना था। मुझे ये नाम अजीब सा लगता था। ये तो मुसलमानों का नाम है। न जाने उसका नाम ऐसा क्यों था। वो दूसरे शहर से यहाँ पर ब्याह कर आई थी। ये भी उसने मुझे खुद ही बताया था। इस शहर में उसका कोई और नहीं था सिवाय ससुरालियों के, और वो भी उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे। उसकी सास की बाकी दोनों बहुएं उसकी भतीजियां थी। एक वही थी जो गैर थी। थोड़ी देर बाद उसका शोहर चीखता चिल्लाता हुआ चला गया। उसके देवर, देवरानियां और सास भी अपने अपने कमरों में चले गए। तो मैंने उसे सहारा दिया और उसे अंदर ले गई। वो बहुत ज्यादा रो रही थी और कह रही थी कि भला इसमें मेरा क्या कसूर है। अगर मेरे यहाँ औलाद नहीं हुई, अगर मेरे शोहर ने मुझे तलाक दे दी, तो आखिर मैं कहाँ जाऊंगी। वो बेचारी रो रही थी। उसके माँ बाप मर चुके थे और बहन भाई भी अपनी अपनी जिंदगियों में मगन थे। वो सच ही कह रही थी कि आखिर वो कहाँ ही जा सकती थी। मैंने उसे तसल्ली दी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं उसे ये तो नहीं कह सकती थी कि अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा, क्योंकि इसका तो अल्लाह पर ही यकीन नहीं था। बस मैंने उसे तसल्ली दी कि तुम उम्मीद रखो, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज वो मुझे पहले से भी बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। अब मुझे समझ आ गई कि वो क्यों इतने दिनों से बहुत परेशान थी। शायद यही वजह थी कि उसका शोहर उस पर दबाव बढ़ा रहा था। इसी वजह से ही वो परेशान रहने लगी थी। उसकी एक और दोस्त भी थी, लेकिन वो हमसे ज़रा फासले पर रहती थी। वो भी हिंदू ही थी। शायद उसने उसे ही सब कुछ बताया होगा। मैं जितनी भी अच्छी बन लूँ और हमदर्दी भी जिता लूँ, हम में मज़हब का एक फ़र्क था। शायद वो इसी फ़र्क की वजह से मुझे अपनी सारी परेशानियां नहीं बताती थी, और मैं भी समझ सकती थी। अगर उसकी जगह पर मैं होती या कोई और होता तो बिला धड़क ना बता पाता। मैंने उसे तसल्ली दी और फिर अपने घर आ गई। मेरे दोनों बेटे आ चुके थे और शोहर भी काम से वापस आ चुके थे। आते साथ ही मेरे शोहर ने मेरी क्लास ली कि मैं दोबारा उस हिंदू औरत के घर क्यों गई थी। मेरी सास ने मेरे शोहर के कान भर दिए थे, हालांकि पहले वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। मैंने अपने शोहर से कहा कि उस बेचारी के घर से लड़ने झगड़ने की आवाज़ें आ रही थी, इसीलिए बस उसकी खैरियत मालूम करने के लिए ही गई थी। मेरी बात सुनकर हसन खामोश हो गए। मैं जानती थी कि मेरी सास ने ही उनके कान भरे हैं। न जाने उन्हें उस बेचारी दुखमारी के साथ या अल्लाह वास्ते का बैर हो गया था कि उसका नाम सुनना भी पसंद नहीं करती थी। मैं अपनी जिंदगी में मगन हो गई और एक हफ्ते तक उसकी कोई खैर खबर नहीं दी, और ना ही उसके घर से दोबारा कोई आवाज़ें आई। उसका शोहर ऐसा ही था, कभी इतना बड़ा तमाशा लगाता और फिर 6-6 महीने तक कोई बात ही नहीं करता। इसीलिए तो उनकी शादी को इतने साल हो गए थे और वो अब तक अपने शोहर के साथ ही थी। मैं दोपहर का खाना बना रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं फौरन से दरवाजे की तरफ भागी। सर्दियों के दिन थे।
मेरी सास सहन में चारपाई पर लेटी हुई थी, मगर उनसे ये ना हुआ कि दरवाज़ा खोल लें। वैसे तो मेरी सास अच्छी थी, बस कभी कभी इतनी अकड़ दिखाती कि बंदे को गुस्सा आ जाता। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर खाला सकीना खड़ी थी। वो दरवाज़ा खुलते ही फौरन से अंदर चली आई और मुझे हलवे वाली प्लेट थमा दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने न्याज की थी, इसीलिए हमारे घर भी देने के लिए चली आई थी। वो मेरी सास की दोस्त थी। वो इनके साथ चारपाई पर बैठ गई और मैं किचन में आकर उनके लिए चाय बनाने लगी। मैं खाना भी बना रही थी और साथ साथ चाय भी बन रही थी। मेरे शोहर और मेरे बच्चों के आने में बस थोड़ा ही वक्त रहता था। मैं जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। सूजी का हलवा देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा था। सूजी का हलवा मेरा पसंदीदा था, लेकिन अभी मुझे बहुत काम करने थे। मैंने सास और खाला सकीना की चाय उनके पास भिजवाई और किचन में आकर काम करने लगी। अचानक से एक बात मेरे कानों तक पड़ी तो मेरे कान खड़े हो गए। वो कह रही थी कि नगीना कुछ दिनों से बहुत बीमार है। सुना है कि कोई बड़ी बीमारी लग गई है, लेकिन हमें क्या, हिंदू औरत है, हमारा क्या लेना देना। जब खाला सकीना ने ये कहा तो मेरी आंखों में नमी आ गई। उनकी तो इंसानियत ही मर चुकी थी। मजहब का रिश्ता नहीं, लेकिन इंसानियत का रिश्ता तो था। लेकिन मेरी सास और खाला सकीना तो वो रिश्ता भी बुला बैठी थी। मैंने सोच लिया कि मैं अपनी सास और शोहर से नजर बचाकर उसके घर जाऊंगी। मुझे उसके घर गए हुए बहुत सारे दिन हो चुके थे। न जाने उसके साथ क्या हुआ था। आज तो मैं बिल्कुल भी ना जा सकी। आज का दिन बड़ी मसरूफियत में गुजरा और अगले 2-3 दिन भी इतनी ही मसरूफियत रही कि मैं घर से बाहर ही ना निकल पाई। चौथे दिन, 5वें दिन मुझे जरा फुर्सत मिली। मेरी सास मोहल्ले में चली गई थी और बच्चे भी स्कूल थे। शोहर काम पर था। मैंने मौका देखा और घर से निकल पड़ी। चादर ओढ़े मैं गली में चलती जा रही थी। मुझे जाते हुए 2-3 मिनट लगे। मैं उसके घर में घुस गई। दरवाजा खुला हुआ था। सहन से होती हुई उसके कमरे में पहुंच गई। मैं जैसे उसके कमरे में पहुंची तो मुझे एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई। उसके कमरे में मुझे अजीब सी वहशत होने लगी थी। वो बदला बदला सा लग रहा था। मैं इसमें कोई ऐसी चीज देख तो नहीं सकती थी कि जिससे लगे कि वो चेंज है, लेकिन फिर भी मुझे बदलाव लग रहा था। नगीना बेड पर लेटी हुई थी और सर पर पट्टी बांधी हुई थी। मुझे देखकर फौरन से उठ बैठी। नगीना, ये क्या, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे तो खाला सकीना से पता लगा है। मैंने उससे कहा तो वो मुस्कुराने लगी। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ, तुम कैसी हो और कैसे आना हुआ? जब उसने मेरे आने की वजह पूछी तो मुझे शर्मिंदगी ने घेर लिया। मैं तो उसकी खैरियत मालूम करने के लिए आई थी और वो पूछ रही थी कि मैं क्या करने के लिए आई हूँ। मैंने भी सीधे सीधे उससे यही बात कह दिया कि मैं उसकी खैरियत मालूम करने के लिए आई हूँ। मैंने उसे खाला सकीना की बात सुनाई तो वो हंसने लगी। अरे नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, बस कुछ दिनों से बुखार नहीं छूट रहा। मोहल्लेदारों ने ऐसे ही बातें बना दी हैं। उसकी आवाज में मुझे एक अजीब सी कशिश महसूस हो रही थी, जो पहले कभी नहीं हुई थी। वो बदली बदली सी लगने लगी थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता रही थी। आज तो वो मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर कोई गम नहीं था। लगता था कि उसकी जो भी मुश्किल थी वो खत्म हो गई है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ क्या मसला है। उसने मेरे लिए चाय बनानी शुरू की तो मैं उसके घर से निकल आई।
کیونکہ میرے شوہر نے سختی سے منع کیا تھا کہ مجھے ان کے گھر سے کچھ بھی نہیں کھانا۔ میں آ تو گئی تھی لیکن اپنے شوہر کی یہ بات نہیں ٹال سکتی تھی۔ وہ میرے شوہر تھے اور ان کا حکم ماننا میری اولین ترجیح تھی۔ میں نے اس سے معذرت کر لی اور اس کے گھر سے باہر نکل آئی۔ جیسے ہی میں اس کے گھر سے باہر نکل رہی تھی تو اس کی وہی ہندو دوست ودیا گھر کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس کی عمر نگینا سے ذرا کم تھی لیکن وہ اس شہر کی تھی، اسی لیے ان کی آپس میں بڑی بنتی تھی۔ اس نے تھیلے میں کچھ چھپا رکھا تھا۔ میں نے تھیلے پر نظر دوڑائی مگر پھر بھی مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ نہ جانے وہ کیا کر رہی تھی۔ وہ سیدھا سیدھا نگینا کے کمرے میں چلی گئی اور میں ان کے گھر سے باہر نکل آئی۔ مجھے عجیب سی فکر ہونے لگی تھی کہ نہ جانے ودیا نے تھیلے میں کیا چھپا رکھا تھا، کیونکہ جیسے ہی میں نے تھیلے میں نظر دوڑانا چاہی تو اس نے تھیلے کا منہ بند کر لیا تھا اور اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ وقت دیکھ کر پھر سے آؤں گی اور نگینا سے اس کے بارے میں پتہ کروں گی۔ میں جانتی تھی کہ وہ کچھ نہیں بتائے گی لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ اس سے بات تو کر ہی لوں گی۔ نہ جانے ان کے درمیان کیا کھچڑی پک رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ مجھے بہت اداس لگتی اور آج وہ مجھے بہت زیادہ خوش اور پرسکون لگ رہی تھی۔ میں گھر آئی، میرا بھی اپنا گھر بار تھا۔ گھر میں مصروف ہوئی تو پھر کچھ ہوش ہی نہیں رہا۔ میں اکیلی عورت تھی، گھر کے سارے کام، بچوں کے، شوہر کے، ساس کے، غرض سارا کام مجھے کرنا پڑتا تھا۔ مجھے تو سانس لینے کا بھی وقت نہ ملتا اور پھر یوں ہی ہفتہ گزر گیا۔ میں نگینا کے گھر نہ گئی۔ آج ہمارے محلے میں ایک شادی تھی اور ہم نے بھی وہیں پر جانا تھا۔ وہ مسلمانوں کی شادی تھی، وہاں پر ہندوؤں کو نہیں بلایا گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ شادی سے واپسی پر ذرا نگینا سے ہوتی ہوئی آؤں گی، کیونکہ گھر سے تو باہر نکلی ہوئی ہوں گی۔ گھر سے نکلنا تو آسان نہیں ہوتا۔ ہر وقت میری ساس مجھ پر نظریں ٹکائے رکھتی تھی اور کبھی بھی میں گھر سے باہر قدم نکالتی تو وہ میرے شوہر کو یہی شکایت لگا دیتی کہ میں ہندو گھر میں گئی تھی۔ شادی سے واپسی پر میری ساس میرے بڑے بیٹے کے ساتھ موٹر سائیکل پر آ گئی، حالانکہ شادی والا گھر زیادہ دور نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ میں پیدل ہی آ جاؤں گی۔ میں نے جھوٹ بول دیا، میں نگینا کے گھر جانا چاہتی تھی۔ میرے شوہر بھی شادی کا فنکشن اینڈ کرنے کے بعد کام پر چلے گئے تھے۔ اب میں بالکل آزاد تھی۔ میں اپنے گھر نہ گئی بلکہ اپنے گھر کے ساتھ والے گھر میں گھس گئی۔ وہ نگینا کا گھر تھا۔ میں اس کے گھر کے اندر گئی تو مجھے عجیب سی وحشت ہونے لگی۔ کبھی کبھی مجھے یوں لگتا تھا کہ مجھے یہاں پر نہیں آنا چاہیے، لیکن کچھ دنوں سے میرا دل چاہتا کہ میں ہر وقت ہی نگینا کے پاس جاؤں۔ وہ مجھے کچھ بدلی بدلی سی لگتی تھی۔ نہ جانے اس کے ساتھ ایسا کیا مسئلہ تھا۔ آج بھی وہ کمرے میں ہی موجود تھی اور بہت ہی زیادہ خوش دکھائی دے رہی تھی۔ محلے داروں نے کہا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ اسے کوئی بیماری ہے، وہ راتوں کو روتی ہے، اور محلے داروں نے اس کی آوازیں بھی سنی تھی، لیکن مجھے ایسی کوئی آوازیں نہیں آئی تھی اور اس کی شکل سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اسے کوئی بھی بیماری ہے۔ وہ مسکرا کر مجھ سے باتیں کر رہی تھی اور میرے بچوں کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ جب اس نے کہا اگر میرے بھی بچے ہوتے تو میری زندگی مکمل ہو جاتی، تو میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں اس سے بھلا کیا ہی کہہ سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ تو ایک ہی ہے، اسی اللہ نے ہی اسے اولاد نہیں دی تھی۔ نگینا، تم سے ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتانا۔ میں نے کہا تو وہ مجھ سے نظریں چرانے لگی
جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ وہ میری بات نہیں سننا چاہتی، لیکن میں نے بھی سوچ لیا کہ میں اپنی بات کر کے ہی جاؤں گی۔ نگینا، مجھے یہ بتاؤ کہ اس دن ودیا تمہارے لیے کیا لے کر آئی تھی؟ میں نے اسے دروازے پر دیکھا تھا۔ وہ تھیلے میں کچھ لائی تھی اور مجھ سے کچھ چھپا بھی رہی تھی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ مسکرا کر اوپر دیکھنے لگی کہ جیسے اس کی چوری نہ پکڑی گئی ہو بلکہ کچھ بچاؤ ہو گیا ہو۔ ارے وہ تو میرے لیے کپڑے لائی تھی، بس اسی لیے چھپا رہی تھی، کیونکہ میری ساس کو ودیا کا یوں میرے گھر زیادہ آنا جانا پسند نہیں، اور نہ ہی مجھے کوئی گفٹ وغیرہ دینا۔ بس اسی لیے وہ بیچاری ڈر گئی ہوگی کہ کہیں تم میری ساس کو نہ بتا دو۔ جب اس نے کمزور سی دلیل دی تو میں بھی خاموش ہو گئی۔ میں بھلا کیا ہی کہہ سکتی تھی، حالانکہ اس سے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، لیکن میں کچھ بھی نہیں کہہ پائی۔ تھوڑی دیر اس کے کمرے میں بیٹھنے کے بعد میں اس کے گھر سے باہر نکل آئی۔ 2 دن ہی گزرے تھے کہ محلے میں ایک بات پھیل گئی کہ نگینا بہت زیادہ بیمار ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی۔ میں 2 دن پہلے تو اس کے گھر سے ہو کر آئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس بار بھی محلے دار جھوٹ ہی بول رہے ہوں گے، وہ ٹھیک ہی ہوگی، اور ویسے بھی میری اپنی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ مجھے بخار تھا، میں بھلا کیسے اس کے پاس جا سکتی تھی؟ اسی لیے میں اپنے گھر میں ہی رہی۔ بیماری کے باوجود بھی میں کھانا بنا رہی تھی۔ میری ساس تو اٹھ کر پانی کا گلاس بھی نہیں پیتی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے یوں لگتا تھا کہ میری ساس کے مسلمان ہونے سے وہ نگینا ہندو ہی اچھی ہے۔ جب بھی میں اس کے گھر جاتی تو بیچاری مجھ سے کھانا پانی ہر چیز کا پوچھتی۔ یہ الگ بات تھی کہ میں نے آج تک کبھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ ابھی میں کچن میں ہی کھڑی کھانا بنا رہی تھی کہ محلے میں چیخ و پکار شروع ہو گئی کہ نگینا اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ سنا تو مجھے چکر سا آ گیا۔ میں اس کی کوئی دوست تو نہیں تھی، مگر پھر بھی میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میری ساس صحن میں بیٹھی نہ جانے اس کو کیا کہہ رہی تھی کہ ہندو ہے، جہنم میں جائے گی۔ چلو اچھا ہوا، زمین سے بوجھ ہلکا ہو گیا۔ مجھے اپنی ساس کی باتیں سیسا کی طرح لگ رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کچھ غلط بول رہی ہوں۔ وہ بیچاری اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، اور وہ بھی اپنے اندر سارے دکھ لے کر۔ اب مجھے محلے داروں کی باتیں سچ لگنے لگی تھی کہ ضرور ہی اسے کوئی نہ کوئی بیماری ہوگی، اسی لیے ہی تو وہ فوت ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ میری ساس مجھے اجازت نہیں دے گی کہ میں اس کا آخری دیدار کر سکوں، اسی لیے چپ چاپ گھر میں ہی بیٹھی رہی۔ 2-2.5 گھنٹے بعد ایک مرتبہ پھر سے شور مچا۔ بچے ادھر ادھر بھاگ کر سب گھروں میں یہ کہہ رہے تھے کہ نگینا کی لاش جل نہیں رہی۔ ان کے ہاں رواج تھا، ہندو اپنی لاشوں کو جلا دیتے تھے، اسی لیے نگینا کی لاش کو بھی جلایا جا رہا تھا۔ لیکن بچے کہہ رہے تھے کہ لاش جل نہیں رہی۔ سارے محلے میں ادھم مچ گیا۔ ہر گھر سے خواتین گلی پر نکل آئی تھی۔ سب لوگ اس میدان کی طرف دیکھ رہے تھے جہاں پر اس کی لاش ایک تختے پر پڑی تھی اور آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ میں نے بھی دیوار سے چڑھ کر دیکھا۔ ہمارے گھر کے پیچھے ہی وہ میدان تھا۔ ان ہندوؤں کی برادری زیادہ نہیں تھی، کیونکہ یہاں پر چند ہی گھرانے تھے۔ یہ لاہور کا ایک ایسا محلہ تھا جہاں پر زیادہ مسلمان اور تھوڑے بہت ہندو رہتے تھے۔ تقریباً ہر گھر کی عورتیں اپنی در و دیوار سے کھڑی ہو کر باہر کا نظارہ کر رہی تھیں۔ بار بار ہی آگ لگائی جا رہی تھی، مگر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی لاش جل ہی نہیں رہی تھی۔ اچانک سے میں نے ایک عورت کو دیکھا جو چہرے پر چادر لپیٹے ہوئے تھی۔
میں نے بڑے غور سے دیکھا تو وہ ودیعہ تھی، جوان مردوں کی طرف جا رہی تھی، وہ بھی تو ہندو عورت تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید دوست کا چہرہ دیکھنے کے لیے جا رہی ہو، لیکن وہ وہاں پر پہنچی تو ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ وہ اس کے شوہر کو کوئی بات بتا رہی تھی جو وہ بڑے غور سے سن رہا تھا۔ نہ جانے اس نے ایسا کیا کہا، مجھے تو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، بس میں یہ دیکھ سکتی تھی کہ مجمع میں کھڑے ہر شخص کے چہرے پر حیرت ہے، جیسے کوئی انہونی ہو گئی ہو۔ مجھ سے صبر نہ ہوا، میں دیوار سے اتری اور گلی پر نکل آئی۔ دوسری عورتیں بھی وہیں پر کھڑی تھیں، میرے شوہر اس مجمع میں گئے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں کال کی تو وہ 5 منٹ کے اندر ہی گلی میں آ گئے۔ گلی میں رش سا لگا ہوا تھا، ساری خواتین تجسس کے مارے میدان کی طرف دیکھ رہی تھیں کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ پھر میرے شوہر نے ایک ایسی بات بتائی کہ ہمیں یقین ہی نہیں آیا، کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ نگینہ کی دوست ودیعہ نے بتایا ہے کہ فوتگی سے 1 ماہ پہلے اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ وہ گھر والوں سے چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتی تھی اور قرآن پاک بھی سیکھ رہی تھی، اسی لیے ہی وہ روتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام کی دولت دے دی ہے۔ وہ قرآن پاک پڑھتی تھی، وہ اتنی ذہین تھی کہ بہت جلد ہی قرآن پاک پڑھنا سیکھ گئی۔ وہ ہر روز ہی اپنے دوست کے گھر کا کہہ کر جاتی تھی اور پھر وہاں پر کسی مسلم گھرانے میں کسی قاری صاحب سے قرآن پاک پڑھتی تھی۔ ودیعہ نے اب یہ ساری کہانی کھولی تھی۔ ودیعہ بھی مسلمان ہو چکی تھی، پہلے ودیعہ ہی مسلمان ہوئی تھی اور اس کے بعد اس نے اپنی دوست کو اسلام کی تبلیغ دی تھی تو وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک ہندو گھر میں رہ کر اس نے اسلام کو قبول کیا اور پھر اسلام کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل بھی کیا۔ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، قرآن پاک پڑھتی تھی، صدقہ بھی دیتی تھی، ہر کام کرتی تھی۔ اس 1 ماہ میں اس نے خود کو بالکل بدل لیا تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کیوں مجھے اس کمرے میں عجیب سی خوشبو آتی تھی کہ جیسے وہاں پر عبادت کی جاتی ہو، لیکن آج تک میں یہ بات سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ یہ راز اب کھل چکا تھا، کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری ساس بھی ہکا بکا کھڑی تھی، میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنی ساس سے کہوں کہ وہ ہم سے بہتر زندگی لے گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے کہ مرنے سے 1 لمحے بھی پہلے اگر کوئی سچے دل سے اسلام قبول کر لے تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور اس بات کا ثبوت آج مل گیا تھا۔ اس کی لاش کو دنیا میں ہی آگ نہیں لگ رہی تھی، تو جہنم میں اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کو دوزخ میں جلانا تھا؟ اس بات سے اللہ تعالیٰ نے سب پر یہ ظاہر کر دیا تھا کہ وہ جہنم کی آگ سے بھی محفوظ ہے۔ محلے کے لوگ ہکا بکا ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اس کا شوہر تو یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا، لیکن مولوی صاحب نے آگے بڑھ کر کہا کہ وہ اس کا جنازہ ادا کریں گے، کیونکہ ایک مسلمان کو جلانے کی بالکل بھی اجازت نہیں تھی۔ پھر محلے والوں نے لڑ جھگڑ کر اس کی لاش کو اس کے وارثوں سے لے لیا۔ آخر میں اس کا شوہر بھی مان گیا، وہ بھی ہمت ہار گیا اور آنکھوں میں آنسو لیے یہ سوچ رہا تھا کیا اسے بھی اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ یہ سب باتیں مجھے میرے شوہر نے بتائی تھیں، کیونکہ اسی دوران وہ وہیں پر موجود تھے۔ پھر نگینہ کو غسل دے کر اس کا جنازہ ادا کیا گیا اور اس کی قبر بنائی گئی۔ وہ اب منو من مٹی تلے جا سوئی تھی۔ اس کے مرنے سے ایک فائدہ ضرور ہوا تھا کہ اس کے شوہر نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ بیوی کی محبت اور اس کی لاش کو نہ جلتا دیکھ کر اسے بھی احساس ہو گیا کہ یقیناً ہی اسلام میں
کوئی نہ کوئی طاقت تو ضرور ہے۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو پھر انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں آگ نہیں چھو سکتی۔ اسے دفنا دیا گیا۔ اس کے گھر میں سے اور تو کسی نے اسلام قبول نہ کیا، بس اس کے شوہر نے ہی اسلام قبول کر لیا تھا، اور پھر اس کے مرنے کے تقریباً 2-2.5 ماہ بعد دوسری شادی بھی کر لی، اور وہ بھی ایک مسلمان عورت سے۔ یہ سارے محلے کے لیے ایک سبق تھا، کیونکہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہم 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتے تھے اور قرآن پاک پڑھنے میں بھی کوتاہی کرتے تھے۔ لیکن ایک ہندو عورت جس نے عمر کے آخری دنوں میں اسلام قبول کر لیا تھا، ہمیں یہ سکھا گئی تھی کہ اسلام اور نماز روزہ کے علاوہ اس جہاں میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے جانے کے بعد ہمارے محلے میں ایک بڑا بدلاؤ آیا۔ محلے کی مسجد میں پہلے 5-6 بزرگ بھی نماز پڑھتے تھے، اور اب مسجد بھری بھری ہوئی ہوتی تھی۔ سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ اگر ہم ان سارے احکامات پر عمل کریں گے تو پھر ہم آگ سے بھی محفوظ رہیں گے، بھلے پھر وہ دنیا کی ہو یا پھر جہنم کی۔ اس کے جانے کے بعد میری بھی زندگی میں بہت زیادہ بدلاؤ آیا، یہاں تک کہ میں نے اپنی ساس کی زندگی میں بھی بدلاؤ دیکھا۔ وہ بوڑھی تھی لیکن کبھی بھی 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھتی تھی، اور اب وہ باقاعدہ سے 5 وقت کی نماز ادا کرتی تھی، اور میرے بچے، شوہر، ہم سب ہی 5 وقت کی نماز کے عادی ہو گئے تھے۔ محلے میں ایک پرسکون سی فضا پھیل گئی تھی۔ ایک عورت جس نے اپنی ساری زندگی ہندو مذہب پر گزاری تھی، اپنی زندگی کا ایک آخری مہینہ اسلام کو دیا تو اس کی زندگی گل و گلزار ہو گئی، اور دنیا کی آگ بھی اسے چھو نہ سکی۔ یہ سبق ہمارے لیے اتنا بڑا تھا کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ سبق محفوظ کیے ہوئے تھے۔ یہ ایک ایسی بات تھی کہ جسے سب کو ہی بتایا جائے، غرض کہ یہ ایک معجزہ ہی تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے چھپ کر یہ سارے کام کیے تھے، اور پھر کچھ عرصہ بعد میری ودیعہ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجھے یہی کہا کہ اس روز اس تھیلے میں جائے نماز اور کچھ دوسری چیزیں تھیں جو اسے اسلام قبول کرنے کے بعد خاص طور پر ضرورت تھی۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ اس دن اس کے چہرے کا رنگ کیوں اڑ گیا تھا۔ وہ سب کے سامنے یہ بات نہیں لانا چاہتی تھی، وہ اپنے گھر والوں سے ڈرتی تھی، اسی لیے ہی مجھ سے بھی جھوٹ بول دیا۔ لیکن اس کی وفات نے سب پر یہ حقیقت کھول دی۔ اس کے جانے کے بعد ایک ایسا راز کھلا جو برسوں تک زندہ رہے گا۔